बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 15 जुलाई है, बुध का दिन है और मिडल ईस्ट इस वक्त आग बरसा रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ईरान जंग मजीद खतरनाक से खतरनाक तरीन होती जा रही है, बद से बदतरीन होती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमला हुआ और फिर ईरान की जानिब से रिटेलिएटरी कार्रवाइयां शुरू हुई, वो एक से बढ़कर एक, और फिर इसी तरह से दिन ब दिन बद से बदतर और बदतर से बदतरीन होती दिखाई दे रही हैं। अभी रात गए जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले हुए, और फिर न सिर्फ जो अमरीकी जितने स्पॉट्स थे जो कि मुश्तबा खामनाई की जानिब से कहा गया था कि जहां पर इनके हमले होते हैं, जिस तरह से ईरान के ऊपर होते हैं और जहां जहां इनके फौजी अड्डे और एयर बेसिस मौजूद हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो तमाम के तमाम इनके टारगेट्स के ऊपर हैं और किसी भी वक्त वो उनको हिट करने की सलाहियत रखते हैं और वो करेंगे। अभी जिस तरीके से गुज़श्ता रोज भी मैंने आपको बताया कि कैसे 6 फौजी अड्डों के ऊपर हमले हुए, और फिर आज रात के जिस तरीके से उन्होंने कुवैत के ऊपर, बहरीन के ऊपर, और वहां पर जो अहम तरीन उनका अमरीकी फौजी साजो सामान था और फिर जो फौजियों से भरा हुआ उनका वो बिल्डिंग थी उसको निशाना बनाया। उनके जो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है उसको जो है वो नाकारा कर दिया गया, वहां पर वो यूं कह लें कि तबाह कर दिया गया। और अमरीकी जो MQ-9 जो ड्रोन्स हैं, वो रिपर ड्रोन्स कहा जाता है, तैयारे हैं, वो उसका मुकम्मल तौर पर उस बेस के अंदर जितना भी स्टॉक मौजूद था जहां पर ये बनते हैं उसको वहां पर उड़ा के रख दिया गया। और ना सिर्फ ये, बल्कि F-15, F-16 और F-35 जो जंगी जहाज हैं उनके जो हैंगर्स हैं उनको भी नाकारा बना दिया गया। इस जबरदस्त किस्म का रात गए हमला हुआ, जिसके बाद जो ट्रंप इंतजामिया है वो शशदर है कि ये हो क्या गया है, क्योंकि उनकी जानिब से पहले भी जिस तरह से हमला किया गया था वो एक मिस कैलकुलेशन कहा जा रहा था और बाकायदा तौर पर ट्रंप की जानिब से खुद कमिट किया गया कि ये जो हमला था ये मिस कैलकुलेशन था। लेकिन अभी अगेन जब दोबारा से हमला हुआ, क्योंकि एक तरफ जो है वो MOU साइन होता है और उसके बाद अचानक से ट्रंप जो है वो टर्किया के अंदर बैठे हुए कहता है कि वो MOU जो है वो उससे दस्तबरदार हो रहे हैं क्योंकि इसकी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और उन्होंने वो 20% जगह टैक्स लेने की बात कर रहे हैं जी। वहां पर जो अपना हरमोज है उससे जितना भी टैक्स लेंगे वो अमेरिका लेगा। तो यहां पर जो चाइना है, रशिया, वो उठ खड़े हुए, जिसके बाद उसको अपने बयान से हटना पड़ गया। लेकिन अभी जो यहां पर सिर्फ बात नहीं रुकी, क्योंकि इसराइल को अमेरिका की जानिब से रोका जा रहा था और अमेरिका की जानिब से रोकते हुए कहा जा रहा था कि आप इस जंग के अंदर ना आए, क्योंकि इसराइल के पास जो स्टॉक है वो बहुत महदूद रह चुका है। क्योंकि एक तरफ वो जंगें जिस तरह से लड़ रहे थे, इतने साइड्स के ऊपर उन्होंने फ्रंट ओपन कर लिए थे, वो उल्टे उनके गले पड़ते हुए दिखाई दिए। अभी जिस तरीके से नेतन्याहू की जानिब से धमकी दी गई और बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम आपके अहम तरीन जो यूं कह लें कि उनकी न्यूक्लियर साइट्स और फिर जो इनके वाटर प्लांट्स हैं और इनका जो बिजली का प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। तो आगे से बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से जो इजरायली न्यूक्लियर साइट है डिमोना, उसका टारगेट लॉक करते हुए ये जो वीडियोस है वो वायरल होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि अब वो मिसाइल लगेंगे जो कि तारीख के अंदर किसी ने नहीं देखे होंगे, और अभी यूं कह लें कि बहुत कुछ सामने आना बाकी है। अभी यूं कह लें कि जिस तरीके से मैं थोड़ी देर पहले ही एक जो जनरल खालिद नईम लोदी हैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने उनसे सवाल किया गया, और ये ऐसा खतरनाक सवाल था क्योंकि अमेरिका जो प्लान कर रहा है वो बहुत खतरनाक है। अभी अगर उन्होंने कहा कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो ये बहुत लीथल किस्म की जंग होगी और इसमें वो हथियार इस्तेमाल होंगे जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है और इससे आगे मैं कुछ कह नहीं सकता। एंकर की जानिब से सवाल किया गया, लेकिन ईरान के पास तो ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर कैसे? तो आगे जो जनरल खालिद नईम है उनकी जानिब से जो जवाब दिया गया, उन्होंने कहा ये आपका ख्याल है कि ईरान के पास कुछ ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, इस बात को इधर ही छोड़ दें, उन्होंने ये कहा। फिर जनरल खालिद नईम लोदी ने जो ये बात की, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत वजन है। देखें, इस वक्त ईरान की खुद एतमादी इसी तरफ इशारा करती है कि माल तैयार हो चुका है, समझ रहे हैं, और इसलिए मैं ये भी समझता हूं कि अगर जंग पूरी तरह से दोबारा शुरू हुई जिस तरह से हो चुकी है और मशरक़ वस्ता का मुकम्मल तौर पर नक्शा तब्दील हो जाएगा और ईरान से बाहर लोगों को अंदाजा नहीं है कि ईरानी कहां तक जाने का इरादा और मजबूत मंसूबा बना चुके हैं, और अमेरिका और इसराइल जो है
وہ پہلے جس طرح سے ان کو جو باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اب دوبارہ سے وہ نیکسٹ سٹیج کے اوپر داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو امریکہ وہ کچھ کرنے کی صلاحیت جو رکھتا تھا یا پھر وہ کوشش کر رہا ہے کہ جس کی دھمکی ٹرمپ نے دی تھی، اور جواب میں ایرانی جو پروجیکٹ ہے صہیونی پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ دوسری عالمی جنگ کے بننے کے بعد وہاں پر جو عرب پروجیکٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور میں اب یوں کہہ لیں کہ میں بھی اس سے آگے آپ کو مزید کچھ انڈیکیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہاں پر جو ابھی سب سے امپورٹنٹ خبر سن لیں، جو حملہ ہوا، جو رات گئے حملہ ہوا، یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ آپ کی سوچ ہے، مطلب انسان جس حد تک سوچ سکتا ہے. ایران کی جو IRGC ہے اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا، اس کی بحری اور فضائی افواج نے آپریشن نصر 2 کے دوران بیک وقت میزائل حملے اور ڈرون حملے کیے، اور نتیجتاً بحرین کے اندر شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر دشمن کے بحری اور ہوا بازی کے ساز و سامان کے لیے ہتھیاروں اور اسپیئر پارٹس کو ذخیرہ کرنے والے کئی ہینگر جو ہیں ان کو جو ہے وہ ناکارہ کیا گیا. اور حملوں میں کویت میں السلیم ایئر بیس پر MQ-9 ڈرون کے رن ویز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کئی ڈرون جو ہے وہ تباہ ہوئے، نقصان پہنچا. نیز اردن کے موافق سالتی ایئر بیس پر جو FA-18 لڑاکا طیارے ہیں ان کی تعیناتی پوائنٹ جو ہے وہاں کے اوپر بھی نشانہ کیا گیا. اور IRGC نے کہا کہ یہ حملے اس دن کے اوائل میں امریکہ کی طرف سے ایرانی ساحل کے ساتھ جو فوجی اہداف پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کیے گئے، اور تنظیم نے متنبع کیا کہ جوابی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی، اور اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا کہ جب تک امریکہ کی کارروائیاں جاری رہیں گی اس خطے سے تیل اور گیس برآمد نہیں کی جائے گی. اور مزید کہا گیا کہ اس طرح کے حملوں سے ابنائے ہرموز میں دوبارہ آپریشن شروع کرنے کے عمل کو طول بھی ملے گا. لیکن کویت کے اندر ایران کہ ڈرون نے ہالی برٹن اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوج کے سب سے بڑے کویت سپلائی کرنے والے جو ایک کمپاؤنڈ ہے وہاں پہ جو اسلحہ، ساز و سامان، اسپیئر پارٹس، اس کو ناکارہ بنا کے رکھ دیا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اور مبینہ طور پر جو ڈرون حملوں نے مینا عبداللہ کمپاؤنڈ میں امریکی تیل کی خدمات اور رسد کی بڑی کمپنی جو ہالی برٹن ہے اس کو نشانہ بنایا. اور KGL کی جانب سے بتایا گیا کہ کویت اور گلف لنک کمپنی جس کے پاس خوراک کی تقسیم اور بھاری نقل و حمل کے لیے سینکڑوں ملین امریکی فوجی معاہدے ہیں، اسی کمپاؤنڈ میں وہ بیٹھی ہوئی ہے. اور IRGC کا دعویٰ ہے کہ اس سائٹ کو، جسے وہ مغربی ایشیا کے اندر امریکی فوج کا مرکزی لاجسٹکس اور سپورٹ سینٹر کا نام دیتے ہیں، اس کے نصر 2 آپریشن میں آگ اس کو لگی ہے، اور ایسا زبردست قسم کا وہ ہٹ ہوا ہے کہ وہ بہت برے تہانے کے اوپر پہنچ چکا ہے. یہ الجزیرہ کی جانب سے اس خبر کو کنفرم کیا گیا، رپورٹ کیا گیا. اور پھر IRGC کی جانب سے جو اعلان نمبر 13 کیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اردن کے لوگوں کے لیے انہوں نے پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ اردن میں الارزق ایئر بیس پر F-16، F-15 اور F-35 لڑاکا طیاروں اور متعدد امریکی MQ-9 اسٹریٹجک ڈرونز کے ہینگرز جو ہیں ان کو ناکارہ کر دیا گیا. اور آج فجر کے وقت جیسے ہی انہوں نے بتایا کہ فوجی کارروائیاں دوبارہ ان کے خلاف شروع ہوئیں، تو ان جرائم کے جواب کے اندر ایک بڑا حصہ اردن کی سرزمین پر امریکی اڈوں کا استعمال کرتے ہوئے IRGC کی ایروسپیس فورس نے الزراق میں جو امریکی اڈے پر فوجی حملہ کیا. جوابی حملے میں 6 کوڈ OYPY کے نام سے جوابی حملہ کیا، اور اللہ کرتے ہوئے یا اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے. اور پھر یہاں پر F-15، F-16، F-35 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا، اور اس اڈے پر کئی امریکی MQ-9 جو اسٹریٹجک ڈرونز ہیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا. اور اردن کی جو مقدس سرزمین جو انبیاء کے نقش قدم جس کے اوپر انبیاء کے نقش قدم ہے اور نہ کہ غاصبوں اور عالمی مجرموں کی جگہ ہے، وہ اس کو باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے امت اسلامیہ کی یہ امید ہے کہ وہ غیرت مند اور غیرت مند انسان جو کہ کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ مظلوم فلسطین کے خلاف جو عالمی قوتیں ہیں جو صہیونی حکومت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ گوا رہے ہیں، یہ ہے کہ آپ کی سرزمین پر جو جس فوج کی موجودگی اس وقت ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے، اور اس مقدس سرزمین کو اسلامی ممالک کے جارحانہ حملوں کا مرکز نہیں بننے دیں. لیکن یہاں پر ایران کی جو IRGC نے بنجامین نتن یاہو کو بھی دھمکی دی ہے، اور وہ کہ روس کے اوراشنک میزائل جو ہے ہائپرسونک میزائل کے اپنے ورژن کے ساتھ
اس کا شکار کریں گے. مطلب انہوں نے کہا کہ راشنک یا اور شینک جو بھی کہہ لیں, اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تو روس کا ان کے پاس ایک ہتھیار موجود, میزائل تو ہے ہی ہے, لیکن ابھی کیا ہے, ابھی سچویشن ایسی ہے کہ وہ اسی کے تھرو باقاعدہ طور پر جو کہہ لیں کہ ایک نئے ورژن کے ساتھ, اپنا جو انہوں نے بنایا ہوا ورژن ہے اس کے ساتھ وہ ایک جو ہے وہ حملہ کریں گے. اور IRGC کی ایک سینئر جنرل نے اتباع کیا کہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنی فوجی کارروائیوں کو وسعت دیں گے اور ہم آپ کو ایسے ہتھیاروں سے پکڑیں گے جو پہلے کبھی نہ دیکھے گئے ہوں اور نہ دیکھے گئے ہوں گے, اور پھر ٹمونا اب وہاں نہیں رہے گی. یہ باقاعدہ طور پر جو ایرانی میڈیا کی جانب سے کہا گیا, اور یہ دھمکی نتن یاہو کے اسرائیل کی ڈمونا جوہری تنصیب جو ہے اس کے دورے کے بعد سامنے آئی ہے, اور ایران کے رہنماؤں کو متنبہ کیا گیا کہ ہم پر حملہ کرنے کے بارے میں مت سوچیں کیونکہ ہمارا رد عمل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا. لیکن ابھی ایران کی جانب سے جو US اور UAE کے ساتھ لنک جو نیوی شپ ہے وہ جناب پرشین گلف کے اندر جو ہیڈنگ ٹوورڈ گلف آف عمان کی طرف جا رہی تھی, اسٹریٹ آف ہرموز کے تھرو, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور سمندر کے اندر ہی وہ جو ہے وہ مطلب سمندر برد ہو گئی ہے. تو یہ اس طرح سے ٹینشن کے دوران, ٹرانزٹ کلیئرنسز کے دوران, یہ ایران اور امریکہ کی لڑائی کی وجہ سے یہ بہت بڑے نقصانات جو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ابھی جو KJL مغربی ایشیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ امریکی فوج کا مرکزی لاجسٹک اور جو سپورٹ سینٹر ہے مینا عبداللہ کویت کے اندر واقع ہے, وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے, اور ابھی جوابی کارروائیاں بھی جاری ہیں. اپنا ہرموز امریکی جارحیت کے خاتمے تک انہوں نے بند رہے گا, لیکن دشمن کو یہ جان لینا چاہیے کہ اب جب کہ اس کے قزاقوں نے بحر ہند کے اندر, بحر ہند کے ذریعے دنیا کو تیل اور گیس کی برآمد کے راستے بند کر دیے, وہ راستے جو امریکہ کے اقتصادی حریفوں کی مفادات کو پورا کرتے ہیں, اسے تیل اور گیس کی برآمد کے دوسرے راستوں کی بندش کے لیے تیار رہنا چاہیے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات کو پورا کرتے ہیں. اور خطے کی تیل اور گیس کی برآمدات یا تو سب کے لیے دستیاب ہوں گی یا پھر کسی کے لیے دستیاب نہیں ہوگی. آپریشن نصر 2 کی 5ویں لہر کے دوران یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مبارک کوڈ کے نام سے یہ کیے گئے, اور امریکی 5ویں بحری بیڑے کے NSI مینجمنٹ سینٹر, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, بحرین میں فوجی پرزاجات اور ساز و سامان پر مشتمل بڑے گوداموں اور فلیٹ فیول ڈیپو جو ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہ جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. ایران کی جانب سے اب مکمل طور پر جو MOU سے دستبرداری کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے, اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر یہ جنگ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب اللہ کرے کہ حالات جو ہے وہ نارملائز ہوں. آپ اندازہ کریں کہ جب حالات ایسے ہوئے اور باقاعدہ طور پر جو حملے ہیں وہ تیز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تو اسرائیل کی جانب سے بھی امریکہ کے لیے جو بین گوریون ہوائی اڈہ ہے وہاں پر ان کے جہازوں کو اترنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اور یہ وہی امریکہ ہے جو کہ اسرائیل کی وجہ سے اس جنگ کے اندر آیا تھا. اب اس کو وہاں سے اس کا بھی پتہ صاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اور اسرائیلی ایئرپورٹ اتھارٹی نے آج اسرائیلی ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایک غیر معمولی عارضی ہدایت جاری کی ہے جس میں کہا گیا کہ امریکی ایندھن بھرنے والے طیاروں کو بین گوریون ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اسرائیلی ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق اس سے تقریباً 50,000 پروازوں کے ٹکٹوں کے لیے ایک نیا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا, اور ہو گیا ہے, جو واپسی جاری نہ رکھنے کی صورت میں جولائی کے دوران منسوخ کر دیے جائیں گے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ پھر کس حد تک امریکہ کو لے آئے, اور امریکہ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ یہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.